बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमो फाज़िलो मुहक्कक दीन, ज़ाहिदो मुत्तकियो गोशा नशी, आमिल सुन्नत रसूल खुदा, पीरो औलिया अहले सफ़ा, दरवेश बूद हुब मेहर अली, आयनादार इश्क गौसे जली, बूद सर कनारा कश जे जहां, आशिक ज़ात हज़रत यज़दां, हस नामश इमाम शाह नसीर, सूफियो आबिदो फ़कीहो फ़कीर, मरकद फरजंद खैरुल अनाम, मर्द हक पीर माँ सैयद इमाम, शुद मजाज ताजदारे गोलड़ा, दर हकीकत जां शुदा आली मकाम, ताजदारे आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ, इमामुल वासिलीन हुजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लोधरा शरीफ, जो ताजदारे गोलड़ा शरीफ आपके खलीफा हैं, आपके मुरीद हैं और आपके बहुत ही लाडले, बहुत ही मोहब्बत करने वाले और बहुत ही फरमा बरदार एक तालिब हैं। आपका ज़िक्र खैर, आपकी हयात मुबारका, आपके मुतल्लिक़ वाक़यात और आपके मुतल्लिक़ मालूमात जो मुझे मिल सकी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। मुझे यकीन है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आपको पसंद आएंगी और यकीनन आप ये चाहते होंगे कि इनके मुतल्लिक़ हमें जो मालूमात हैं वो हासिल हो सकें। तो इमामुल वासिलीन सैयद अबू मुहम्मद सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जो विलादत बासादत है 8 मुहर्रमुल हराम 1312 हिजरी बरोज़ मंगल ज़वाल के बाद हुई। ज़वाल के बाद विलादत इस तरफ इशारा था कि इस इलाका से अब जहालत का सूरज ज़वाल पजीर हुआ और इल्म और इरफान के सूरज की ज़ियाएँ आलम में फैलेंगी और इनकी पाकी बरकत से इस वीरान इलाका में मार्फत खुदाबंदी, अल्लाह ताला की रहमतों और अल्लाह ताला के इरफान के चश्मे फूटेंगे और अल्लाह ताला एक ऐसा मर्द कामिल पैदा फरमाएगा कि जो तमाम लोगों की रूहों को अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर देगा। आप जो वालिद माजिद हैं अलैह रहमत, वो हज़रत ख्वाजा नबी बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, सजादा नशीन हज़रत ख्वाजा सैरानी साहब खानका शरीफ के खलीफा मजाज थे। हज़रत ख्वाजा नबी बख्श ने हज़रत इमामुल वासिलीन की विलादत की पेशगोई फरमाई थी और विलादत बासादत के बाद जब आपने सही बोलना शुरू फरमा दिया तो सबसे पहले आपने अपनी वालदा मायसा से कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। तो आपने कुरान पाक की जो इब्तदाई तालीम है वो आपने अपनी वालदा मोहतरमा से, जो नाजरा कुरान पाक है वो आपने अपनी वालदा मोहतरमा से पढ़ा। उसके बाद आपने फ़ारसी की इब्तदाई कुतुब करीमा, पंदनामा वगैरह पढ़ी और जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल हुई तो उसके बाद आप बाकायदा मदरसा में दाखिल हुए। वहाँ उन दिनों जो उस्ताद थे मौलाना सुल्तान महमूद साहब सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, वो मुदर्रिस से, उनसे आपने उर्दू, हिसाब, कुतुब फ़ारसिया, मिफ्ताह सरफ, मुंतखब गुलस्तान सादी, हिसाब, जमा और तफरीक, ज़रब और तकसीम, मुफरद व मुरक्कब, वसूद व मस्तहात की तालीम हासिल की। 3 साल 6 माह में आपने 5वीं तक जो जमात है वो आपने मुकम्मल कर ली और जब इम्तिहान हुआ तो आप इम्तिहान में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आए। और उसके बाद मौलाना मोहम्मद जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मदरसा में आपने दाखिला लिया। अक्टूबर 1905 में आपको हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह के पास दाखिल कराया गया, जो इन दिनों निक्की अराई में पढ़ाते थे। वहाँ से करीम बख्श रोड की दावत पर आप बंद अलीपुर मुंतकिल हुए। यहाँ से 1 साल चंद माह बाद मलक अल्लाह दिता छीना के पास बस्ती छीनिया में आ गए। उसकी थोड़ी मुद्दत के बाद मौलाना साहब चाह खुई वाला नज़द बंद अलीपुर मुकीम हो गए। सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खुदस
روزانہ جاتے، اسباق پڑھتے اور گھر واپس آ جاتے، یعنی کہ آپ جو استاد محترم ہیں وہ مختلف جگہ تبدیل کرتے رہے، لیکن آپ کے استاد جہاں پہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے آپ ان کے پاس جاتے اور اپنا سبق پڑھ دیتے، سبق لے کر آ جاتے، پھر گھر آ جاتے اور اگلے دن پھر سبق لینے کے لیے وہاں پہ تشریف لے جاتے۔ حضرت مولانا سے آپ نے ابتدائی کتب سے لے کر شرح جامی اور شرح وقایا، نور الانوار اور شرح عقائد کے کچھ اسباق پڑھے۔ ان دنوں چاہنائی والا کی کھدائی ہونے لگی، آپ چند ماہ اس میں مصروف رہے۔ ان ایام میں حضرت علامہ مولانا محمد امیر صاحب رنگ پوری دامانی، جو اپنے وقت کے یگانہ روزگار شخصیت تھے، بطور صدر مدرسہ معین الاسلام میں تشریف لائے۔ مدرسہ معین الاسلام خواجہ معین الدین صاحب ریجا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین کوٹ مٹھن شریف کے نام کی نسبت سے معین الاسلام نام رکھا گیا۔ پہلے مولانا الہی بخش مہندی صاحب مدرس مقرر ہوئے، ان کے بعد مولانا صالح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محقق اور مدرس تھے اور اپنے زمانہ میں مشہور و معروف تھے، خصوصاً علم نحو میں ضرب المثل سے۔ ان کے بعد حضرت علامہ مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز ہوئے، تو مدرس کو دن دگنی رات چگنی ترقی حاصل ہوئی۔ مدرسہ معین الاسلام حضرت مولانا محمد جامی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ نے ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں، آپ کو اپنے ساتھ حضرت مولانا محمد امیر صاحب کے پاس لائے اور فرمایا کہ آپ ان سے پڑھیں۔ سعادت مند شاگرد کی علمی طلب نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ طالب علم عام طلباء سے نہیں، اس لیے انہوں نے خود ہی آپ کو یہاں داخل کروایا۔ یہاں آپ نے چند ماہ مختصر المعانی، نور الانوار جیسی کتابیں پڑھی اور اس کے بعد مدرسہ معین الاسلام میں چند ماہ گزارنے کے بعد آپ کسی وجہ سے وہاں سے چلے آئے اور بہاولپور میں مشہور مدرسہ صدر دینیات میں داخل ہو گئے۔ وہاں اس وقت نامور مدرسین تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ معلم اول حضرت مولانا نور الدین صاحب شاہ پوری للہانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جید عالم اور سن رسیدہ تھے، علماء میں آپ کی شخصیت مسلم تھی۔ معلم ثانی مولانا سعید احمد صاحب کیمل پوری حسن عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ قبلہ عالم تاجدار گولڑا شریف کے مرید تھے۔ جناب محمد رفیق صاحب مرحوم جو حضرت مولانا کے نواسے تھے، بیان کرتے تھے کہ جب حضرت قبلہ عالم گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی تو اپنے سامنے حضرت مولانا کو قبلہ عالم سے بیعت کروایا تھا۔ یہ واقعہ مہر منیر میں بھی درج ہے، لیکن وہاں ان کے نام کی تصریح نہیں ہے۔ معلم ثالث مولانا احمد دین صاحب کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد محمد بخش چڑی مار میں مقیم تھے۔ اس مدرسہ میں آپ نے 1 سال تعلیم حاصل کی اور تتمہ مختصر المعانی، دیوان علی، تاریخ الخلفاء، ملا حسن، سنن ابن ماجہ و سنن نسائی مکمل اور ابو داؤد شریف کے کچھ اجزاء پڑھیں۔ مولانا نور الدین بہاولپور سے گھر گئے اور وہیں وفات پا گئے۔ حضرت مولانا کے وصال کے بعد آپ دوبارہ حضرت علامہ مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مدرسہ معین الاسلام میں تشریف لے آئے اور ان سے ہدایہ اولین، ترمذی شریف، ملا جلال میر زاہد وغیرہ کتابیں پڑھیں اور 1 سال چند ماہ آپ نے یہاں پڑھا۔ حضرت امام الواصلین قدس سرہ نے وہاں داخلہ کی وجہ یوں بیان فرمائی ہے کہ مولانا غلام حسن صاحب گیرہ والے اور مولوی احمد خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ زئی والوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ خواجہ سراج الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے محمد ابراہیم کو پڑھائیں۔ یاد رہے کہ مولانا محمد امیر صاحب بھی موسیٰ زئی سے باعث تھے، بلکہ ان کے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ جب آپ موسیٰ زئی جانے لگے تو اپنے ہونہار اور لائق فائق شاگرد کو مشورہ دیا کہ وہ مزید تعلیم کے لیے ملتان کے مضافات میں واقع بستی گوٹا میں حضرت مولانا غلام محمد گوٹوی کے پاس جائیں اور تکمیل علم کریں۔ چنانچہ آپ استاد گرامی کا رکا لے کر گوٹا میں جا پہنچے۔ حضرت گوٹوی نے آپ کو داخلہ دے دیا۔ گوٹا میں آپ نے بخاری شریف، مسلم شریف، قاضی مبارک، شمس بازگاہ پڑھا
ماہ شعبان میں یہ کتب ختم ہوئی تو آپ کچھ بیمار ہو گئے، رخصت لے کر واپس آ گئے، اور اسی سال یعنی کہ 1334 میں آپ کی شادی بھی ہوگی۔ آپ کے استاد گرامی حضرت مولانا محمد امیر صاحب 1 سال بعد واپس مدرسہ معین الاسلام میں آ گئے، تو 6 شوال 1334 میں آپ پھر ان کے پاس چلے گئے۔ در مختار، بقیہ معقول اور فلسفہ کی کتب، اقلیدس مقالہ اولا، شاذوز، وسیس قرہ متحرکہ، رسالہ مناظر، ربع مجیب اور علم حینت کی تصریح، شرح تشریح الافلاق اور دیگر کتابیں آپ نے وہاں پہ پڑھی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں مولانا نور الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید احمد حسن ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد جامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جب درس و تدریس پڑھ لی اور مکمل کر لی تو آپ واپس اپنے گھر میں تشریف لے آئے، اور آپ نے اپنے گھر میں آ کر درس و تدریس کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا۔ ملک سلطان بخش صاحب محرر مدرسہ نے حضرت مولانا محمد امیر صاحب کے پاس جا کر ان کو مجبور کیا کہ آپ کے جانے کے بعد مدرسہ معین الاسلام ویران ہو رہا ہے، لہذا اپنے شاگرد رشید کو حکم فرمایا کہ وہ بطور صدر مدرس معین الاسلام میں پڑھائیں تاکہ مدرسہ کی رونق بحال ہو۔ چنانچہ استاد مکرم نے آپ کو خط لکھا کہ حضرت علامہ گھوٹوی اور میری مرضی یہی ہے کہ چند سال کے لیے آپ پھر مدرسہ میں تدریس کے فرائض سنبھالیں۔ چنانچہ محرم الحرام 1337 ہجری میں آپ نے معین الاسلام میں پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ کے بارے میں جو ہی لوگوں کو پتہ چلا تو ہر طرف سے طلاب آنے شروع ہو گئے، اور چند ہی دنوں میں مدرسہ کی پہلی رونق بہار ہو گئی۔ اب اس سے آگے بہت سارا مضمون ہے، اس کو میں مختصر کرتا ہوں، اسکپ کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ جب پڑھاتے رہے تو جو مدرسہ کا محرر تھا، یعنی کہ جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا ہوا تھا، وہ آپ کی عزت، آپ کی شہرت، آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، اور جب وہ آپ کی مخالفت کرنے لگے تو آپ نے مدرسہ آپ نے وہاں سے مدرسے کو چھوڑ دیا، اور مدرسہ معین الاسلام سے آپ نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد پھر آپ ماہ شعبان 1342 ہجری میں آپ نے اپنا مدرسہ خدمت الاسلام کے نام سے آپ نے اس کا جو قیام فرمایا، اور وہاں پہ آپ نے یہ عہد کیا کہ آئندہ ساری عمر گھر رہ کر پڑھاؤں گا اور بغیر اجرت صرف رضائے الہی کے لیے تدریس کروں گا۔ چنانچہ آپ نے وہاں پہ جب درس پڑھانا شروع کیا تو لوگوں کو آپ کی جو شہرت ہے، آپ کا پتہ چلا، آپ کی محبت اور آپ کا کمال، آپ کی شخصیت، تو لوگ وہاں سے بڑی طرف سے آنا شروع ہو گئے، اور بڑی بڑی دور دور سے جو طلباء ہیں وہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے پڑھتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس جب اتنے طلباء ہو گئے، اتنا جمع غفیر ہو گیا کہ صبح صادق سے لے کر ظہر کی نماز تک آپ سبق پڑھاتے، اور ابتدائی چند سالوں میں نامور علماء نے آپ سے سند فراغت حاصل کی، جو سندھ، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، مظفر گڑھ، ملتان، میلسی، کبیر والا، بہاول پور وغیرہ علاقہ جات کے طلباء آئے اور آپ کی نگاہ کرم سے فیضیاب ہوئے۔ ابتدائی سالوں میں جن حضرات نے آپ سے کسب علم کیا، ان میں مولانا جان محمد صاحب ساکن میانی زہریہ علاقہ غازی پور، مولوی عبد القادر صاحب بن مولوی محمد قوم خواجہ ساکن شہر جلال پور، مولوی خدا بخش ولد غلام سرور میتلا ساکن چھتو والا، موضوع داہی داؤد خان، مولوی محمد عارف ولد میاں عبد المجید ساکن شیرپور، آپ کے چھوٹے بھائی سید محمد غوث شاہ صاحب، سید محمود شاہ صاحب سندھی، مولانا محمد یار صاحب ملتانی، مولانا عبد الکریم صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر جو نامور علماء ہیں انہوں نے آپ سے استفادہ حاصل کیا اور آپ سے سند فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد جب آپ کا مدرسہ پھر زور و شور سے چلنے لگا، اور مدرسہ جو معین الاسلام تھا جہاں پہ آپ پہلے پڑھاتے تھے اور انہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی، تو ان کا مدرسہ اجڑ گیا، اور انہوں نے پھر آپ کی خدمت میں آ کر پھر معافی مانگی اور کہا کہ آپ پھر آئیں اور ہمارے مدرسے میں آپ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھا سکتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نائب جو ہے
نائب کا عہدہ جو ہے نائب محتمم بن جائیں، تو آپ نے ان کی معروضات کو قبول کیا۔ لیکن جب آپ وہاں پہ پھر تشریف دوسری مرتبہ لے گئے تو انہوں نے پھر آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے استعفیٰ لکھا، اور اس استعفے میں جب آپ نے ان کی جو باطنی چیزیں تھیں جو ان کے دل میں تھا اس کو آپ نے جان لیا، تو آپ نے پھر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اولاً خفیہ عداوت، بعدہ علانیہ اظہار مخالفت، بعدہ عوام الناصرہ تحریک معاندت، ہرچے در وسعت ہر وسعت داشت کرد، از خدا دان خلاف دشمن اور دوست، دشمن چے کنند چوں مہربان باشد دوست۔ فرمایا کہ ان معاندین کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی عزت اور وقار میں اضافہ کر دیا، اور خدمت الاسلام کے آفتاب علم کی وہ کرنیں پھوٹیں کہ جن کی نورانیت کے سامنے سب چراغ گل ہو گئے۔ تو آپ نے وہاں سے پھر آپ نے مدرسہ معین الاسلام کو پھر دوبارہ چھوڑ دیا، اور آپ اپنا مدرسہ جو ہے اس میں آپ کام کرنے لگے، اور جس کے ساتھ آپ نے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو آپ نے ظاہری اور باطنی علوم سے فیض یاب فرمایا۔ آپ کی جو بیعت ہے اس کا واقعہ یہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ابتدا سے ہی بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت مولانا محمد امیر صاحب کے درس میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے از راہ تعجب فرمایا کہ آج ایک سیدزادہ میرے پاس پڑھنے آیا ہے جو اس وقت مقام قطبیت پر فائز ہے، میں حیران ہوں کہ بڑا ہو کر وہ کس مقام پر فائز ہوگا۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ جو بات ہے، یہ ان کی اہلیہ نے اپنے بیٹے مولانا عبد الرحمن سے، یعنی کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا، اور ان کی جو اہلیہ ہے، زوجہ ہے، اس نے اپنے بیٹے مولانا عبد الرحمن کو یہ واقعہ بیان فرمایا، اور انہوں نے پھر سید ظفر علی شاہ صاحب کو بیان فرمایا، جنہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اور آپ جو ہے آپ ان ایام میں باقاعدہ تہجد، نوافل اور وظائف بھی پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان معمولات کی خود بدایت فرمائی کہ آخر تہائی رات کو بیدار ہوتے، قریب ہی جنگل تھا، وہاں چلے جاتے، نماز تہجد ادا فرماتے، فارغ ہونے کے بعد مطالعہ فرماتے، صبح صادق کے بعد واپس آ کر نماز فجر ادا کرتے، پھر ناشتہ کر کے پڑھنے کے لیے روانہ ہو جاتے۔ راستہ میں کتاب کھلی ہوتی، سفر بھی جاری رہتا اور مطالعہ بھی ہوتا رہتا۔ 5 میل روزانہ پیدل آنا جانا ہوتا، یہی معمول ہمیشہ رہا۔ راستہ میں لوگ آپ کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے پاس ٹھہرنے کو کہتے، لیکن آپ کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ آپ کے اس ذوق اور شوق کو آپ کے ماموں نے ملاحظہ کیا تو اس علاقہ کے نقش بندی بزرگ جناب فضل الہی قریشی صاحب کی ملاقات کے لیے آپ کو آمادہ کیا۔ حسب پروگرام آپ اپنے گھر سے ماموں جان کے گھر پہنچے۔ پروگرام طے ہوا کہ صبح قریشی صاحب کے پاس چلیں گے۔ آپ سو گئے اور رات میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے، اپنی زیارت کروائی اور ان سے فرمایا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ ہمارے ہیں ان کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو خواب میں ہی بیعت کیا اور خواب میں ہی ان کو فیض یاب فرما دیا۔ تو صبح جب اٹھے تو ان کی جو حالت تھی وہ غیر تھی۔ ماموں جان نے دیکھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، تو بالآخر انہوں نے کہا کہ چلیں تیار ہو کہ ہم قریشی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے ان کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم نے جانا تھا وہ مقصد پہلے ہی حل ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ اپنے مدرسے میں واپس تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے استاد صاحب سے اپنا جو خواب ہے اس کو بیان کیا۔ تو آپ کے جو استاد محترم تھے وہ چونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ خواب بیان کر رہے ہیں، جو شکل اور صورت بیان فرما رہے ہیں، یہ تاجدار گولڈا شریف کی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے پاس ملیں گے اور وہ آپ کو بیعت کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک آنے والا ہے، وہاں پہ آپ نے آنا ہے اور وہیں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو آپ جب وقت آیا تو آپ وہاں پہ تشریف لے گئے اور تاجدار گولڈا شریف بھی وہاں پہ تشریف لے آئے۔
تو جب آپ نے وہاں پہ پہنچے اور آپ نے تاجدار گولڈا شریف سے آپ نے ملاقات کی تو آپ نے حضرت قبلہ عالم نے آپ کو دیکھ کر تبسم فرمایا کہ آ گئے ہو، فرمایا کہ تم آ گئے ہو، تو عرض کی ہاں کہ میں آ گیا ہوں۔ تو استاد صاحب نے عرض کی کہ حضور آپ ان کو بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں، میں نماز تہجد کے بعد آپ کو بیعت کروں گا۔ تو نماز تہجد کے بعد آپ کو بلایا اور آپ کو وہیں پہ بیعت کیا اور آپ پہ ایک ایسی نظر ڈالی کہ جس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے جتنے بھی باطنی حجاب تھے وہ سارے کے سارے اٹھ گئے۔ تو آپ کے پیر و مرشد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے اور انہوں نے پھر آپ کو ایک وظیفہ بتایا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کیونکہ آپ اہل علم ہو، درود کبریت احمر پڑھیا کرو۔ زکات اندی دے ترے طریقے ہیں، ایک چھوٹی ہے او 11 دیہاں دی ہری 41 ڈہیں بما روز، یہ سریکی زبان میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ درود کبریت احمر، درود کبریت احمر پڑھا کرو، اور اس کی جو زکوٰۃ ہے اس کے 3 طریقے ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1 چھوٹی زکوٰۃ ہے، وہ ہے کہ 11 مرتبہ روزانہ بما روزہ 41 دن تک آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور دوسری جو اوسط ہے وہ یہ ہے کہ 21 دن 41 بار بما روزہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور جو تیسری جو کبیر ہے وہ ہے کہ 41 دن تک 41 مرتبہ بما روزہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر سکیں ہو تو آپ پھر بھی اس کو روزانہ ایک بار پڑھتے رہیں، اور اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو پھر بھی آپ روزانہ اس کو 1 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ تو یہ وظائف آپ حضرت خواجہ قبلہ عالم نے چاشت کے وقت اپنے حجرہ مقدسہ میں خلوت میں ارشاد فرمائے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ حکم بھی فرمایا کہ ہر روز قرآن مجید کے 3 پاؤ تلاوت کیا کریں۔ آپ کا یہ عمر بھر معمول رہا، اور آپ نے ہمیشہ آپ یہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ میرے مرشد کی نگاہ کرم سے ملا ہے۔ حضرت سید غلام محی الدین شاہ المعروف بابو جی حضرت قبلہ عالم کے اکلوتے فرزند تھے۔ علم اور عرفان میں آپ کا مرتبہ اوج سریا سے بلند تھا۔ آپ جد امجد کو یعنی کہ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو والہانہ آپ سے محبت تھی اور آپ کو ان سے محبت تھی، اور کئی ملاقاتیں بھی آپ کی ثابت ہیں اور بڑی محبت والی آپ کی خلافت ہیں۔ تو بالآخر سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آپ کو سلوک کی تمام منازل طے کرا دیں، تو اجازت اور خلافت سے نوازا اور حکم دیا کہ خلق خدا کی رہبری کریں اور ان کو ذکر خدا سے گرمائیں۔ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ ہیں، اور آپ کے وہ خلیفہ ہیں کہ جنہیں پیر بننے کا، شیخ بننے کا یا خلافت لینے کا شوق نہیں تھا۔ مہر منیر میں یہ مذکور ہے کہ حضرت قبلہ عالم کے متوسلین میں ادعائے شیخیت بالکل نہیں ہے۔ ان کی طلب کے بغیر آپ نے ان لوگوں کو اجازت عطا فرمائی، ان میں میرے یعنی کہ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر، یعنی کہ ایسے لوگ کہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، تمام جو مناظر ہیں وہ طے کر چکے تھے، اور ان کو شیخ بننا پسند نہیں تھا، اس کے خواہش مند نہیں تھے، لیکن پیر و مرشد نے خود اپنی مرضی سے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ ان میں سے امام الواسطین سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ شامل ہیں۔ اور سید امام الواسطین سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں سے بیعت لیتے تو آپ کیا ارشاد فرماتے تھے؟ تو آپ کی بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ سے بیعت ہونے کے لیے جب کوئی حاضر ہوتا تو آپ اس کو پہلے وضو کرنے کا حکم دیتے، اگر اس نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتی تو اس کو اتروا دیتے، اس کے بعد اس کو بیعت فرماتے اور درج ذیل الفاظ اس کو پڑھاتے، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے جیسا کہ مصافحہ کیا جاتا ہے، اور بیعت کے الفاظ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور اس کے بعد آپ سرائکی میں کچھ کلمات کہتے ہیں جن کو میں اردو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب، اپنے رب سے میں
ہر گناہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، اور تمہاری بائت اس بات پر کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تابع داری کروں گا اور معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ کچھ آہستہ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اس کے ہاتھوں پر پھونک مار دیتے اور اس کو کہتے کہ اپنے جو ہاتھ ہیں وہ اپنے چہرے پر پھیر لو۔ اس کے بعد اس کے لیے دعا فرماتے اور اس کو نماز پنجگانہ پابندی کا حکم فرماتے اور 10 مرتبہ درود پاک اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اور 10 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا حکم دیتے اور اس کو قرآن پاک کی تلاوت کا حکم بھی ارشاد فرماتے۔ اور یہ وظیفہ ہر شخص کو جو بیعت ہوتا ارشاد فرماتے، اگر کوئی شخص باہمت ہوتا اور مزید پڑھنے کا شائق ہوتا تو اس کی ہمت کے مطابق درود شریف اور کلمہ شریف زیادہ پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ شریعت مطہرہ کی پابندی پر بہت زور دیتے اور عورتوں سے بیعت کرتے وقت اپنا رومال ان کو پکڑواتے اور مندرجہ بالا کلمات پڑھواتے، عورتوں سے بالکل ہاتھ نہ ملاتے اور ان کو دور بیٹھنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ امام الواسطین سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور آپ نے جو اپنے اوقات تھے ان کو آپ نے کس طرح تقسیم کیا ہوا تھا، تو آپ آخری تہائی رات کو بیدار ہوتے، نماز تہجد ادا کرتے، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے، تسبیح اور تحلیل، ذکر جاہر اور درود شریف کی تسبیحات پڑھتے۔ جب صبح صادق ہو جاتی تو کبھی تازہ وضو فرماتے اور کبھی اسی وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کرتے۔ یاد رہے کہ آپ نے ہر سنت کی ادائیگی اپنے لیے لازم کر رکھی تھی۔ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر ہی لیٹ جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد تسبیحات پڑھ کر 3 دفعہ دعا مانگتے تھے۔ پہلی دعا کے بعد کلمہ کا جہری ذکر کرتے اور دوسری کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے اور پھر تیسری دعا مانگتے۔ اس کے بعد دوسرے اوراد پڑھ کر قرآن مجید 3 پاؤ تلاوت، مجموعہ وظائف چشتیہ اور دلائل الخیرات شریف پڑھ کر نماز اشراق اور نماز ضحیٰ ادا کرتے۔ اس کے بعد مسجد سے باہر تشریف لے آتے، وہاں آپ کی نشست گاہ پر زائرین اور طلباء جمع ہو جاتے۔ رات سے آئے ہوئے زائرین کو فارغ کر کے آپ اسباغ پڑھانے میں مشغول ہو جاتے اور یہ سلسلہ سورج ڈھلنے تک جاری رہتا۔ شروع میں جب آپ نے اپنے گھر میں خدمت الاسلام کی بنیاد رکھی اور طلباء کا جمع غفیر جمع ہو گیا تو آپ بعد نماز فجر اسباغ پڑھانا شروع کرتے، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو جاتا۔ آپ کے والد ماجد تشریف لاتے اور فرماتے کہ بس کرو، ابھی تمہارا کھانا کھانے کا وقت نہیں ہوا۔ سوادن پوچھتے، فرماتے کہ اٹھو پہلے کھانا کھاؤ پھر اسباغ پڑھانا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پھر اسباغ پڑھانے میں مصروف ہو جاتے اور ساتھ ہی آئے ہوئے مریدین کے مسائل سن کر ان کی حاجت براری کرتے۔ پھر عصر کی اذان ہو جاتی، تازہ وضو کر کے نماز عصر ادا فرماتے اور مغرب تک اوراد میں مشغول رہتے۔ اس دوران آپ کسی سے بات نہیں فرماتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھتے، کچھ دیر وظائف پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر آ جاتے اور کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ نماز عشاء کچھ تاخیر کے ساتھ لا فرمایا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وظائف پڑھتے رہتے، تقریباً 1 گھنٹہ بعد سو جاتے۔ ہمیشہ یہی معمول رہا، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، گھر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، ان معمولات میں ذرہ بھر بھی کبھی بھی فرق نہیں آتا تھا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، کتنے آپ سادہ تھے۔ تو آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری، لباس انتہائی سادہ ہوتا، گرمیوں میں لٹھے کی چادر اور ململ کا کرتا اور دستار مبارک، جبکہ سردیوں میں کھدر کی چادر اور کرتا زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ نالین بھی بالکل معرہ اور پرانی طرز کی ہوتی تھی۔ جب آپ مجمع میں بیٹھے ہوئے تو ناواقف اول نظر میں معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ امام الواسطین ہیں، کیونکہ وہ آپ کی شہرت سن کر آیا تھا۔ اس کے خیال میں آپ بہت عمدہ لباس، جبہ و قبہ پہنے ہوئے ہوں گے، مگر یہاں تو فقر محمدی کے جلوے آشکارا ہوتے تھے۔ آپ کی نشست گاہ بھی کوئی خاص ممتاز نہیں ہوتی تھی۔ مصلی پر جائے نماز بچھا دی جاتی،
مصلی پر ہی جائے نماز بچھا دی جاتی، نیچے کاننے سے بنی ہوئی چٹائی ہوتی تھی جس کو سرائکی میں کھربا کہا جاتا ہے۔ سالکین اور طالبین اس کھربا پر بیٹھ کر لطف و کیف پایا کرتے تھے۔ کھربا شاید اس لیے بھی پسند ہوگا کہ نرم گداز فرش پر آدمی کو ذرا غفلت سی آنے لگتی ہے، جبکہ یہ ہر وقت غفلت کو پاس نہیں آنے دیتا۔ آپ کے حجرہ مبارک میں اب بھی اس طرح کا کھربا بچھا ہوا ہے اور مصلی پر جائے نماز رکھی ہوئی ہے، جو آنے والوں کے لیے پرانی یادوں کو تازہ کر دیتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں آپ چارپائی پر بغیر کھیس ڈالے کرتا اتار کر کلولا فرمایا کرتے تھے۔ چارپائی کے بان کے اثرات پشت مبارک پر نمایاں ہو جاتے۔ یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا ایک نمونہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر اس طرح آرام فرماتے تو چٹائی کے نشانات آپ کی پشت مبارک پر نمودار ہو جاتے تھے۔ سردیوں میں بھی آپ کا بستر بالکل ہلکا سا ہوتا تھا، ایک دو کھیس نیچے بچھائے جاتے، البتہ جب آپ کمزور ہو گئے تو ایک لحاف نیچے بھی ڈال دی جاتی۔ حسن خلق، آپ متصف باوصاف اللہ اور مخلق با اخلاق اللہ تھے۔ آپ جیسا متبع شریعت اس زمانہ میں کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن خلق سے نوازا تھا۔ ہر آدمی سے آپ کا برتاؤ شفیقانہ اور حکیمانہ تھا۔ لوگوں نے آپ کو ایذائیں دیں، مختلف طریقوں سے پریشان کیا، اس کی وجہ سے صرف حسد اور عناد تھا، جو آپ کے روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت اور رجوع خلق کو دیکھ کر جلتے تھے۔ لیکن آپ نے ہمیشہ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، جیسا کہ گزشتہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ملک سلطان بخش شرائع مرحوم نے آپ کو بے حد تنگ کیا تھا۔ اس کے باوجود آپ ہمیشہ اس سے اور اس کی اولاد سے نیک سلوک فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے سنا ہے کہ جب ملک صاحب موصوف پر اسرت کے دن آئے، وہ کوٹ مٹھن شریف نقل مکانی کر گئے تھے۔ ان ایام میں وہ ایک دفعہ مہرآباد آئے تو سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت خاطر تواضع کی اور انہیں اپنی سواری پر شاہنال اسٹیشن پر پہنچایا اور زاد راہ بھی دیا۔ گوگڑا کے گارزان سے جب جامع مسجد کے سلسلہ میں اختلاف ہوا تو حاجی رحیم بخش گارڈر نے آپ کے چھوٹے صاحبزادے کا نام بھی دعویٰ میں لکھوا دیا، پھر مخالفت کرتے رہے۔ ان کا لڑکا مولوی عبدالحق آپ کا شاگرد تھا، اور آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حاجی رحیم بخش کا گارڈر میرا ہم جماعت تھا، اس قدیمی تعلق کی بنا پر میں عبدالحق سے پیار کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ وہ پرزور مخالفت کر رہے تھے اور آپ قدیمی تعلق کا لحاظ فرماتے ہیں۔ اقربا اور ہمسایوں سے نیک سلوک، آپ اپنے تمام رشتہ داروں اور ہمسایوں سے نیک سلوک فرمایا کرتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک رہتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، نماز جنازہ میں شریک ہوتے، اقارب اور کچھ ہمسایوں سے تکلیف پہنچتی تو خود صبر فرماتے اور اپنی اولاد کو برداشت کرنے کی تلقین فرماتے، اور ایذا دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے۔ آپ کے لنگر خانہ سے چارپائیاں، بستر اور برتن لوگ چوری کر لیتے، بلکہ کئی مرتبہ بکریاں وغیرہ جانور چرا لے گئے، لیکن باوجود معلوم ہو جانے کے کبھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی بلکہ معاف فرما دیتے۔ ایک دفعہ مہرآباد سے مغرب کی طرف بستی خالصہ نہر ٹوٹ جانے سے زیر آب آ گئی، وہاں کے رہائشی چوکر قوم کے سارے گھر ڈوب گئے، سب لوگ بے گھر ہو گئے، تو آپ نے بہت افسوس کیا اور ان سے اظہار ہمدردی کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ملک غلام سرور چوکر جو اپنی قوم کا بڑا تھا، اس کا گھر بالکل ختم ہو گیا، آپ نے اس سے مل کر اظہار افسوس فرمایا۔ غریب پروری، فقراء اور مساکین کا آپ خاص خیال رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ لوگ بہت ہی خلوص اور محبت والے ہوتے ہیں۔ آپ کے متعلقین میں سے کوئی غریب مخلص آپ کو دعوت دیتا تو آپ ضرور اس کے پاس تشریف لے جاتے۔ غربا سے آپ کو قلبی لگاؤ تھا۔ جب آپ صاحب فراش تھے تو محمد بخش اور منوا سخت بیمار ہو گیا اور اس کی عادت کے لیے ہم میں سے کوئی بھی نہ جا سکا۔
آپ کو پتہ چلا تو فرمایا کہ اس مخلص کی بیمار پرسی کے لیے ضرور جانا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پھر جانے میں تاخیر ہو گئی تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے خصوصی طور پر اس کی عادت کے لیے ان کو بھیجا اور فرمایا کہ وہ بیچارہ غریب ہے لیکن اخلاص اور محبت کا پیکر ہے۔ دنیا داروں سے استغنا، دنیا داروں سے آپ کوئی میل جول نہیں رکھتے تھے بلکہ ان سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا دار لوگ مطلب پرست ہوتے ہیں، ان کو درویشوں اور خدا والوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، جب مطلب حاصل ہو جائے تو پھر کسی کو یاد نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے عمراء آپ کے عقیدت مند اور مرید تھے، آپ ہمیشہ انہیں تلقین فرماتے کہ تمہاری دنیا تمہیں خدا سے غافل نہ بنائے، خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اپنے اوپر لازم کرو۔ اگر تم نے اپنے مال کو عیاشی اور خدا کی ناراضگی کے اسباب میں اڑایا تو یہ تمہارے لیے حسرت اور وبال عظیم بن جائے گا۔ بڑے لوگوں کی دنیاوی حیثیت آپ کو کبھی بھی متاثر اور مرعوب نہ کر سکی۔ ایک دفعہ جب آپ مدرسہ معین الاسلام واہی علی ارائی میں مدرس تھے تو ملتان کے ایک مخدوم صاحب علاقائی زمینداروں کے پاس آئے، ان کے لیے انتظام مدرسہ میں کیا گیا۔ وہ جب مدرسہ میں آئے تو آپ سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے رہے اور مخدوم صاحب کے استقبال کے لیے نہ گئے۔ کچھ حاسدوں نے کہا کہ شاہ صاحب متکبر بن گئے ہیں، اتنے بڑے مخدوم صاحب آئے ہیں ان کا استقبال نہیں کیا۔ مخدوم صاحب کہنے لگے میری حیثیت صرف دنیا دار کی ہے، میری دنیا داری کی وجہ سے تم لوگ میرے ساتھ پھر رہے ہو۔ شاہ صاحب عالم دین ہے، خدا رسیدہ بزرگ ہیں، ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وقت نہیں۔ نواب بہاول پور کے ایک عزیز نے آپ کی دعوت کی، آپ فرماتے تھے کہ میں نے دعوت تو قبول کر لی مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ بگھی پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت قبلہ عالم گولڈوی قدس سرہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے، چنانچہ مجھے اطمینان ہو گیا۔ آپ کا مسلک، آپ اہل سنت و جماعت تھے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، حنفی مذہب کو راجح قرار دیتے تھے اور اس پر سختی سے عمل فرماتے تھے۔ فقہی اختلافات میں امام صاحب کے قول کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی، تو آپ نے جواب دیا کہ میں گولڈوی ہوں، میرا روحانی اور علمی تعلق حضرت قبلہ عالم گولڈوی سے ہے، ان کا جو عقیدہ اور مسلک ہے میرا بھی عقیدہ اور مسلک وہی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ معیار ایمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی شخص تحریر اور تقریر میں گستاخی کرتا ہے تو دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توسل، استمداد، غیر اللہ وغیرہ متنازع مسائل کے منکر اور مانع کو گمراہ اور بد عقیدہ سمجھتے تھے، البتہ نامزد کر کے کسی کو کافر نہیں کہتے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد 3 دعائیں فرمایا کرتے تھے، چنانچہ چند دیوبندی علماء نے جب لودرا میں ندائے یا رسول اللہ وغیرہ پر جارحانہ خطاب کیے تو عقیدت مندوں کے بتانے پر آپ نے فرمایا کہ ان حضرات نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کا بھی خیال نہیں کیا، جنہوں نے ندائے یا رسول اللہ و استمداد کو نہ صرف جائز فرمایا بلکہ عملاً اپنے کلام میں یہ کیا بھی ہے۔ پھر آپ نے اپنے قوال صوفی اللہ بخش کو حضرت حاجی صاحب کا یہ کلام لکھ کر دیا اور عید الفطر کے موقع پر اس سے نماز عید سے قبل سنا۔ وہ کلام یہ ہے کہ اے رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی الفت میں میرا یا نبی حال یہ ابتر ہوا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، درد ہجرا سے ہے لب پر جاں میری، اب تو گاہ کیجئے دوا فریاد ہے، چہرہ تابہ کو دکھلا دو مجھے، تم سے اے نور خدا فریاد ہے، گردن پاسے میرے زنجیر و توق، یا نبی کیجئے جدا فریاد ہے، قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے، یا شہ دوا یا شہ دوسرا فریاد ہے، یا نبی احمد کو در پہ بلا لو بھلا، اس لیے صبح و شام فریاد ہے۔
حضرت امام الواصلین سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اہل سنت والجماعت، حنفی، بریلوی اور پکے سنی تھے۔ جب آپ گھوٹا مضافات ملتان سے واپس گھر آ گئے تھے تو آپ کا عقد نکاح افتماب مصبات صورت بی بی دختر سید غریب شاہ بن سید چراغ شاہ بن سید سردار شاہ، جو شاہ حسین بن سید شاہ طاہر کی اولاد سے تھیں، ان کے ساتھ ہوا۔ محترم غریب شاہ صاحب موضع روانی میں چہ پر رہتے تھے۔ ان کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام اور تاریخ ولادت حضرت امام الواصلین نے یوں تحریر فرمائی ہے کہ 6 ذو الحج بروز ہفتہ 1335 ہجری اول روز کو پہلے فرزند پیدا ہوئے، جن کا نام سید محمد شاہ رکھا گیا۔ 1339 ہجری بروز دوشنبہ دوسرے فرزند پیدا ہوئے، جن کا نام سید احمد شاہ رکھا گیا۔ 1342 ہجری ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرزند عطا کیا، جن کا نام سید رحمت اللہ شاہ رکھا گیا۔ تیسرے بیٹے کی ولادت کے 1 ہفتہ بعد آپ کی زوجہ محترمہ وفات پا گئیں۔ کچھ عرصہ بعد رحمت اللہ شاہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اہلیہ محترمہ کی وفات کے وقت اہلیہ محترمہ کے وفات کے بعد آپ نے مجرد زندگی گزاری اور دوسری شادی نہیں فرمائی۔ آپ کا یہ مجاہدہ کس قدر عظیم تھا! کسی انسان کا سب سے بڑا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے اور نفس مالک حقیقی کی یاد میں نکلنے لگے۔ انہی کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ محبوبیت کے درجہ پر فائز تھے، انہی کی زندگی حیات طیبہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ان کی نگاہیں تقدیر بدل دیتی ہیں، شقاوت سعادت بن جاتی ہے۔ آپ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو آپ کی خدمت میں لا کر پیش کیا کہ یہ جو عورت ہے اس کو جن لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے محبوب کو بڑا یاد کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ وہ نہ مانا۔ تو ظہر کا وقت تھا، آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور آپ کے ساتھ مریدین بھی۔ وہ عورت بلند آواز سے یہ کہتی رہی کہ اے اللہ، میں نے تیری قدرت کو دیکھ لیا ہے، مجھے میرے محبوب سے ملا دے۔ تو آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر اس کو کہا کہ یار اس کو لے جاؤ، اس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں حضور، اس کو جن ہے، آپ اس کا جن نکالیں۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی، تو آپ غصہ آیا اور آپ اس کے قریب گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں ملاؤں تجھے تیرے یار سے۔ وہ یہی آپ کا کہنا تھا کہ اس کی جو زبان ہے وہ بند ہو گئی، یعنی کہ وہ خاموش ہو گئی، اس کو اطمینان آ گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اب لے جاؤ اسے، اب اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے انکشاف فرمایا کہ یہ جو عورت تھی یہ کسی اور سے پیار کرتی تھی اور اس سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے یہ مکر کر رہی تھی۔ اور آپ کے ایک لفظ نے یہ کمال کیا کہ اس کے دل سے غیر کی محبت کو بھی نکال دیا، غفلت کے پردے بھی ہٹا دیے، اپنے خاوند کی محبت بھی ڈال دی اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار بھی دیا۔ آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے صاحبزادے جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت 6 ذو الحج 1335 ہجری بروز ہفتہ اول دن میں ہوئی۔ حضرت امام الواصلین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جو تاریخ ہے وہ درج فرمائی، میں پہلے بھی آپ کو وہ عرض کر چکا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کا عقیقہ وغیرہ کیا گیا۔ آپ بھی جو دین اسلام ہے وہ مکمل پڑھے ہوئے تھے اور آپ کے والد محترم نے آپ کو جو دین اسلام کی مکمل تعلیم ہے وہ عطا فرمائی تھی۔ آپ کے 7 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں کہ سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امام الواصلین کے بڑے بیٹے ہیں، ان کے 7 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں۔ جو 7 بیٹے ہیں ان میں سے بڑا حضرت سید نصر الدین شاہ صاحب، سید فضل علی شاہ صاحب، سید اصغر علی شاہ صاحب، سید اکبر علی شاہ صاحب، سید ظفر علی شاہ صاحب، سید علاء الدین شاہ صاحب، سید قطب علی شاہ صاحب، اور آپ کی جو بڑی صاحبزادی ہیں آپ کی حیات میں ہی وفات پا گئیں، ان کا ایک بیٹا سید وقار علی شاہ یادگار ہے۔
آگے جو آپ کی اولاد ہے ان کی پھر آگے اولادیں ہیں ان کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کو ہم مختصر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کے دوسرے بیٹے ہیں سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ 11 ماہ سفر کی 11 تاریخ بروز دوشنبہ ظہر کے وقت 1339 ہجری میں آپ کی ولادت باصادت ہوئی۔ اور آپ کو بھی آپ نے جو ظاہری اور باطنی تمام علوم پڑھائے، اور آپ کی جو اولاد ہے آپ کے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ بڑے بیٹے آپ کے حضرت علامہ سید فخر الدین شاہ صاحب، حضرت علامہ سید حافظ قمر الدین شاہ صاحب، حضرت علامہ سید علی رضا شاہ صاحب، حضرت علامہ سید عطاء اللہ شاہ صاحب اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب، اور پانچوں کے پانچوں جو ہے وہ موجود اور صاحب اولاد، یعنی کہ ان کا آگے سلسلہ نسب و جو اولاد ہے وہ چل رہی ہے۔